बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। FM 101.4 मीरपुर रेडियो आजाद जम्मू कश्मीर रेडियो पाकिस्तान पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो हेल्थ फोरम रेडियो क्लिनिक विद जुनेद अंसारी आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हैं। एक क्लासिफाइड स्पेशलिस्ट, एक ऐसे स्पेशलिस्ट के जिनकी स्पेशलिटी पूरे पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में इंतहाई नायाब है। मैं इंतहाई जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये इंतहाई रेयर स्पेशलिटी है जो कि हमारे इस जोहर काबिल ने डॉक्टर शुएब अहमद खान सौदोज़ई ने बरतानिया से डिग्री हासिल की। आप जानते हैं कि शुगर, ज़ियाबितस या डायबिटीज ये एक ऐसी बढ़ती हुई बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को बिलअमूम और पाकिस्तान आजाद कश्मीर को बिलखसूस टारगेट कर रखा है। और सबसे ज्यादा तेजी के साथ जो बीमारियां पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में बढ़ रही हैं उनमें डायबिटीज, शुगर, ज़ियाबितस ये टॉप बीमारी कहलाई जाती है। इसके स्पेशलिस्ट जिसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहा जाता है, एंडोक्रिनोलॉजी एक ऐसी फील्ड है, अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में चंद ही लोग हैं कि जिन्होंने इस फील्ड में स्पेशलाइज कर रखा है। वजह मुश्किल फील्ड है। जनाब डॉक्टर शुएब अहमद खान सौदोज़ई साहब, पहले तो आपका तारुफ जनाब, कौन है आप, कहां से आपका ताल्लुक, आपके वालिद गिरामी, कहां से आपने तालीम हासिल की, स्पेशलिस्ट कहां जाके बने आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ से जुनेद अंसारी साहब आपको और आपके तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ मदऊ किया और इज्जत दी। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, मेरा नाम डॉक्टर शुएब खान। मैं पलंदरी का रिहायशी हूँ, पलंदरी आज़ाद कश्मीर। और मैंने इब्तदाई तालीम मीरपुर से हासिल की और उसके बाद मैंने मेडिकल कॉलेज की तालीम एबटाबाद अयूब मेडिकल कॉलेज से हासिल की। और उसके बाद मैं बरतानिया गया और 10 साल वहाँ रहा और वहाँ से मैंने डायबिटीज़, एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म में जो CCT जिसको कहा जाता है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है इस फील्ड की, वो हासिल की। ये तालीम मैंने 2019 में मुकम्मल की और उसके बाद से मैं पाकिस्तान आने के चक्रों में था और इसमें कामयाबी मुझे हासिल हुई तकरीबन 6 माह पहले। और अब मैं आपके शहर मीरपुर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, बल्कि डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मीरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर एंडोक्रिनोलॉजी के पोजीशन पर काम कर रहा हूँ। ये रहा मेरा तारुफ। अगर हम इस जुमले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, आपके शहर नहीं, हमारे शहर, बिल्कुल पूरा कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर साहब, ये जो बात कही जाती है कि शुगर जो है ये एक नहीं बल्कि बहुत सी बीमारियों की मां है, मदर ऑफ मैनी डिजीजेस, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल। शुगर को कहा जाता है कि दिस इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेज जी। और इस बीमारी की वजह से जो है वो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो आपके गुर्दों पे, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे, आपके पाँव पे और आपकी आंखों पे, यानी कि हर उस जो इंसान के जिस्म में इंतहाई ज़रूरी है उस पे इसके मनफी असरात मुरतब होते हैं और उसकी वजह से बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा, ये बताएंगे तमाम अहबाब इस वक्त जो सुन रहे हैं, मैं उनको दोबारा बताता चलूं कि रेडियो हेल्थ क्लिनिक, रेडियो हेल्थ फोरम विद जुनेद अंसारी में इस वक्त रेडियो पाकिस्तान, रेडियो आजाद जम्मू कश्मीर FM 101.4 मीरपुर में हमारे साथ मेहमान हैं क्लासिफाइड शुगर स्पेशलिस्ट कह लूं, डायबिटीज स्पेशलिस्ट कह लूं, या इन्हें आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहा जाता है, लेकिन मैं आसान फहम चीज को बनाने के लिए कि ये हार्मोन्स को डील करते हैं, हार्मोन्स के जिनकी बेतरतीबी की वजह से शुगर की बीमारी पैदा होती है, जिनकी वजह से बहुत सी जिनसी बीमारियां पैदा होती हैं, जिनकी वजह से आपकी स्किन के थायराइड के मसाइल पैदा होते हैं, जिनकी वजह से आपके हार्ट के हार्मोन्स जहां डिस्टर्ब होते हैं वहां पर हार्ट की बीमारियां आती हैं। पूरे जिस्म का निजाम जो है इनको हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं। अच्छा डॉक्टर शुएब खान साहब, पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में हम चले बिल्कुल स्पेसिफाई हो जाते हैं, आजाद कश्मीर के अंदर यहां पे शुगर की बीमारी क्यों बढ़ रही है? देखें,
شوگر کی بیماری پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے، اور خاص طور پر ہمارے ایشیا کے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت اسپیشیز انسان جو ہیں وہ سہل پسند ہوتے جا رہے ہیں. آپ اگر ہم سے پچھلی نسلوں کے بارے میں سوچیں تو ان کی زندگی میں زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی تھی، ان کو پیدل چلنا پڑتا تھا، ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا، چیزیں اٹھا کے یہاں سے وہاں جانی پڑتی تھیں. اب کیونکہ سائنس نے ترقی کی تو ہم گاڑیوں پہ جاتے ہیں، موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، بسوں میں جاتے ہیں، بیٹھ کے کام کرتے ہیں، اور ہماری زیادہ تر زندگی بیٹھ کر یا لیٹ کر گزر جاتی ہے. حالانکہ اور دوسری طرف اگر ہماری خوراکوں کو دیکھیں تو ہماری خوراک بھی بدل چکی ہے. پہلے جو ہم خالص غذائیں کھایا کرتے تھے اس کے بجائے ہم جو ہے وہ ریفائنڈ قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم دن میں زیادہ کھاتے ہیں کیونکہ ہم ایک قسم کی خوشحالی بھی ہے، اور لوگ کھاتے زیادہ ہیں اور لگاتے کم ہیں. اور جب آپ کھائیں گے زیادہ اور لگائیں گے کم تو آپ کے جسم پر وہ چربی کی صورت میں وہ ایکسٹرا کیلوریز جمع ہو جائیں گی، اور وہ جو ایکسٹرا کیلوریز چربی بنتی ہے اس کی وجہ سے ہمارے جسم میں ایک ہارمون انسولین پیدا ہوتا ہے جو شوگر کو کنٹرول کرتا ہے. وہ چربی اس انسولین کے ایکشن میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس وجہ سے ہماری شوگر بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو ایک میکانزم ہے یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، اور پوری دنیا میں موٹاپا بڑھ رہا ہے، اور اس وجہ سے شوگر بڑھ رہی ہے. اچھا، ایک دفعہ بندے کو شوگر ہو گئی، اب جناب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی آپ یہ گولیاں کھائیے، آپ یہ پھل کھائیے، یہ مت کھائیے، اور پھر اگلے مرحلے پہ جا کے ایک موقع پہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں لو جی اب آپ انسولین لگوائیے. انسولین پہ بندے کا پیتا ہو جاتا ہے پانی. وہ کہتا ہے لو جی اب اس کے بعد سیدھا روٹو اللہ میاں اللہ کے پاس ہی جانے. یہ جو لوگوں کے اندر ایک کنسپٹ ہے کہ انسولین کسی کو ڈاکٹر صاحب اینڈوکرینالوجسٹ ڈاکٹر شعیب صاحب اگر لکھ کے دے دیتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے اس کے بعد موت ہی ہے. کیا یہ بات درست ہے یہ کنسپٹ؟ دیکھیں، انسولین میرا نہیں خیال ہمیں اس کو اس طرح سے سوچنا چاہیے. انسولین بھی ایک قسم کی دوائی ہے، جس طرح سے گولیاں ہوتی ہیں اسی طرح انسولین بھی ایک دوائی ہے. ایک لحاظ سے یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ شروع میں جب آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی نہیں ہوگی تو دوائیوں سے کنٹرول ہو سکتی ہے، اور پھر جب وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور وہ دوائیوں سے کنٹرول نہیں ہوتی تو آپ کو انسولین دینا پڑتی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسولین کے بعد جو ہے وہ اب جیسے آپ نے کہا کہ روڈ ٹو اللہ. ہمیں اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنی شوگر کو کنٹرول کرنا ہے. اگر وہ شوگر گولیوں سے کنٹرول ہوتی ہے تو بہت اچھے، اگر انسولین سے کنٹرول ہوتی ہے تو بھی اگر ہم اس کو کنٹرول رکھیں گے تو شوگر کو کنٹرول رکھنے سے ہی ہم اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں. جو ہماری صحت خراب ہوتی ہے یا ہمیں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس کا وہ انسولین کی وجہ سے نہیں، وہ ہماری شوگر کی وجہ سے ہے. ہمارا فوکس رہنا چاہیے کہ ہماری شوگر کنٹرول رہے. اگر وہ دوائیوں سے رہتی ہے تو بہترین، اگر وہ ایکسرسائز رہتی ہے تو بہترین. لیکن اگر انسولین کی ضرورت پڑتی ہے تو بھی آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے انسولین سٹارٹ کریں اور اس پہ کانفیڈنس رکھیں اور اپنی شوگر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. ہر صورت میں شوگر کو کنٹرول کریں. شوگر اسپیشلسٹ آسان لفظ ہے، اینڈوکرینالوجسٹ ہارمون کے پورے آزاد کشمیر کے واحد اسپیشلسٹ ڈاکٹر شعیب احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیں، نام، جگہ اور سوال لکھ کر بھیج دیں 4471 پر، اور آپ براہ راست بات کر سکتے ہیں 05827 927059. نادیہ بی بی ہیں جی، انہوں نے اسلام گڑھ سے سلام دیا ہے. کہہ رہی ہیں جی بڑے غور سے پروگرام سن رہے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب سے گزارش ہے کہ یہ غلط فہمی ہے کہ خواتین میں شوگر کی بیماری زیادہ بڑھ رہی ہے اور اس میں مورٹیلٹی ریٹ، ڈیتھ ریشو بھی زیادہ ہے. کیا یہ بات ڈاکٹر صاحب درست ہے خواتین میں؟ میرے خیال میں یہ غلط فہمی ہی ہے، بلکہ عورتوں میں جو ہارمونز ہوتے ہیں ان کا پروٹیکٹیو ایفیکٹ ہے. جو عورتوں کے اسپیسیفک ہارمون ہیں وہ دل کی بیماریاں اس سے کم ہوتی ہیں، اور اوور آل اگر مورٹیلٹی یعنی ڈیتھ ریٹ یعنی مرنے کی شرح دیکھی جائے تو عورتوں میں مرنے کی شرح اس سب بیماریوں مثلا شوگر یا دل کی بیماریوں کی وجہ سے کم ہے مردوں کی بنسبت. لیکن ایز اے ہول، جیسے میں نے پہلے کہا، ایز اے قوم، ایز اے اسپیشیز انسان، ہمارے اندر یقیناً شوگر بڑھ رہی ہے اور شوگر کی وجہ سے مورٹیلٹی، ڈیتھ ریٹ، مرنے کی شرح بڑھ رہی ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اسپیسیفکلی عورتوں میں بڑھ رہی ہے تو یہ صحیح نہ ہوگا.
اچھا بالکل جی، یہ کلیئر کر دیا. آپ ہاتھ جمع رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. بعض اوقات یہ جو ٹیبوز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی غلط قسم کے واہمیں جو ہیں، توہم جو ہمارے اندر سپرسٹیشن آ جاتی ہے، اس سے بھی مطلب بیماری پھیلتی ہے. تو علم حاصل کیجئے، جیسا کہ آپ نے پوچھا اور ڈاکٹر صاحب نے آپ کو علم کی بات بتا دی کہ خواتین کی نسبت بیچارے مرد حضرات زیادہ فوت ہوتے ہیں. اس لیے آپ خاطر جمع رکھیں. اگلا سوال ہے جی، حامد صاحب ہیں سیکٹر C3 سے، سلام دے رہے ہیں. کہہ رہے ہیں جی کہ میری عمر اس وقت 45 سال کے قریب ہے اور مجھے آج سے 10 سال پہلے شوگر ہوئی تھی. تو پہلے ڈاکٹر صاحب نے ادویات دینا شروع کی گولیوں کی شکل میں. اب میں گولی بھی لے رہا ہوں اور ساتھ انسولین بھی لگا رہا ہوں. اب اور ڈاکٹر صاحب کیا کروں؟ دیکھیں، ایک پہلا جو پوائنٹ یہاں پہ غور کرنے کا ہے کہ ان کو 35 سال کی عمر میں شوگر ہوئی. آج سے اگر 10 15 20 سال پیچھے جائیں گے تو شوگر عام طور پہ سمجھا جاتا تھا کہ بڑھاپے کی بیماری ہے، 40 50 60 سال. لیکن ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں کہ آج کل اگر آپ دیکھیں گے اپنی عوام میں تو یہ بیماری بہت ینگ لوگوں کو ہوتی جا رہی ہے. جی. میں جب DHQ ہاسپٹل میں OPD کرتا ہوں تو اکثر 30 سال کے مرد اور خواتین آتے ہیں جن کو شوگر ہے. اور یہ ایک اگین یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ایز اے قوم ہمارے اندر موٹاپا اور شوگر تیزی سے بڑھ رہا ہے. اسپیسیفکلی جو یہ حامد صاحب نے سوال پوچھا، دیکھیں شوگر کی بیماری میں آپ کے ٹارگیٹس ہیں کچھ. ایک ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کا شوگر کنٹرول رہنا چاہیے. دوسرا ٹارگیٹ یہ ہے کہ آپ کا وزن نہ بڑھے، اور اگر آپ کا وزن پہلے سے بڑا ہوا ہے تو وہ کم ہو. پھر یہ آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہے. اور ان سب کے لیے آپ کو مختلف ادویات کا کمبینیشن دیا جا سکتا ہے. یہ آپ کے معالج پر منحصر ہے. وہ آپ کے ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، گردوں کے ٹیسٹ دیکھ کر آپ کو مختلف ادویات دیں گے. اس میں ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی شوگر کتنی ہے. اگر آپ کی شوگر کنٹرول ہے ان ادویات کے ساتھ تو یہی ادویات آپ کے لیے صحیح ہیں. اگر ان کے ساتھ کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو اپنے معالج سے دوبارہ مشورہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی شوگر، آپ کی ادویات میں، آپ کی انسولین میں کیا تبدیلی کی جا سکے کہ آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ادویات کی 4-5 مختلف قسم کی ادویات ہیں جو ہم دے سکتے ہیں. اگر آپ صرف 1 یا 2 قسم کی ادویات لے رہے ہیں اور ساتھ انسولین لے رہے ہیں تو یہ بھی چانس ہے کہ آپ کا معالج آپ کی انسولین روک کے آپ کی شوگر کو صرف ادویات کے ساتھ انسولین کے بغیر ہی کنٹرول کر لے، تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. لیکن آپ ظاہر ہے اس میں آپ کے گردوں کے ٹیسٹ دیکھنے والے ہیں، آپ کی شوگر دیکھنے والی ہے، تو یہ سب چیزیں آپ نے معالج کے سامنے رکھیے اور یہ سوال ان سے پوچھیے کہ کیا مجھے اپنی ادویات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں. اگر آپ سے یہ آ کے آپ کی کنسلٹنٹ ایڈوائس لینا چاہتے ہیں تو آپ DHQ ہاسپٹل میرپور میں کون کون سے دن ڈاکٹر شعیب صاحب اویلیبل ہوتے ہیں؟ جی بالکل، میں ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں بدھ اور جمعے کے دن آفس آورز میں OPD کرتا ہوں. تو کمرہ نمبر آپ کا؟ کمرہ نمبر 1 میڈیکل OPD میں. جی، 1 نمبر کمرے میں آپ جا کے میڈیکل OPD کے اندر ڈاکٹر شعیب خان صاحب کو چیک کروا سکتے ہیں، جو کہ پورے آزاد کشمیر میں واحد اینڈوکرینالوجسٹ، ہارمون اسپیشلسٹ، شوگر اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب شعیب صاحب ہیں، انہوں نے پلجورا ٹاؤن کوئی جگہ ہے یہاں پہ، پلجورا ٹاؤن، یہاں سے انہوں نے سوال بھیجا. کہتے ہیں جی کہ مجھے گزشتہ 15 سال سے شوگر ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کی وجہ سے کچھ طاقت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی کیا حل کرنے کا کوئی سبب ہے؟ جی دیکھیں، ریپروڈکٹیو سسٹم کی طرف شاید یہ اشارہ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہے کہ ہمارا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس میں 2-3 طرح سے شوگر اثر کرتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ریپروڈکٹیو سسٹم ہارمونز سے کنٹرول ہوتا ہے، اور شوگر کی وجہ سے ہمارے ہارمونز کی جو بیلنس ہے وہ امبیلنس میں چلا جاتا ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، خاص طور پہ مردوں میں، اس میں ہماری جو خون کی روانی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا عمل دخل ہے. اور شوگر اگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بلڈ پریشر بھی ہے، اور اگر آپ کو موٹاپا بھی ہے، اور اگر آپ نے سگریٹ بھی پیے ہیں، تو یہ کچھ ایسی رسک فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو خون کا دورانیہ ہے وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے یہ بالکل شعیب صاحب نے پلجورا ٹاؤن سے بالکل ٹھیک کہا کہ شوگر کی بیماری سے مردوں میں یہ انتہائی کامن ہے کہ ان میں یہ طاقت کے مسائل پیدا ہونا.
اور اس کے لیے جو اس کا سدباب ہے، پہلی چیز تو یہ کہ اس میں پرہیز علاج سے بہتر ہے. آپ کو شوگر ہے تو آپ اس کا شوگر کنٹرول کیجئے، اپنے موٹاپے پہ کنٹرول کیجئے، سگریٹ مت پیجئے، اچھی خوراک کھائیے. اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنے شوگر کنٹرول کرنے کے لیے اپنے معالج سے رابطہ کیجئے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے. تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ ایک تو پیدا نہیں ہوگا، اگر پیدا ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ بہتر بھی ہوگا. ریورسیبل ہے یہ چیز، کچھ کسی حد تک ریورسیبلٹی ہے اس میں. اور اس کے علاوہ کچھ اور ادویات بھی ہیں جو ہم دے سکتے ہیں جو اسپیسیفک پرابلم کی وجہ سے. تو اگین ان کو چاہیے کہ اپنے معالج سے اس پہ ڈسکس کریں. اگر کوئی ڈس فنکشن اگر ہے تو وہ ادویات سے آپ اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. جناب مسئلہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بیماری اللہ پاک نے پیدا نہیں کی جس کی شفا پہلے پیدا نہیں کی. یہ تو ہمارا ایمان ہے، اور علاج کرنا یہ تو سنت ہے بھائی. تو بالکل یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں جناب یہاں پہ آپ کی مدد کرنے کے لیے. آفتاب صاحب ہیں جی سیکٹر D4 سے، کہہ رہے ہیں جی بڑا اہم پروگرام، بہت بہت مبارک ہو. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ یہ برطانیہ چھوڑ کے یہاں واپس آ گئے. بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میرے بھائی ہیں، ان کی عمر 62 سال ہے اور ان کو گزشتہ 25 سال سے شوگر ہے، اور اب یہ صورتحال ہے کہ اسموکر بھی ہیں، ساتھ دل کا مسئلہ بھی ہے، ہائپر ٹینشن بھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب اب اتنی ڈھیر ساری چیزیں کیسے ان کو مینج کیا جائے؟ سارے رسک فیکٹر تو ہیں جی ان کے. جی بالکل ایسے ہے کہ 25 سال جب آپ کو شوگر رہی اور اگر آپ کو وہ کنٹرول نہیں رہی، سگریٹ بھی پیے، بلڈ پریشر بھی کنٹرول نہیں رہا، تو پھر دل کی بیماریوں کا ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں، کوئی بھی کسی بھی سٹیج پر ہے آپ کی شوگر یا دل کی بیماری، تو اس سٹیج پر آپ کو بہترین جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس سٹیج پر آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس سٹیج پر سگریٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے، اس سٹیج پر شوگر کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے اگین ضروری ہے کہ اپنے معالج سے مشورہ کریں. آپ اس وقت کون سی ادویات لے رہے ہیں، اس کے علاوہ کون سی ادویات آپ کو دی جا سکتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر انشاءاللہ آپ اپنے معالج سے مشورہ کریں گے تو آپ کو ایک بہترین مشورہ ملے گا. اور کوشش یہ ہوگی آپ کی بھی اور آپ کے معالج کی کہ اس سے زیادہ مسئلہ خراب نہ ہو، اور جہاں پر ہے یہاں پر آپ کو بہترین ٹریٹمنٹ دی جا سکے. ثانیہ ہیں جی، انہوں نے ڈڈیال سے سلام دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی معلوماتی پروگرام ہے. ڈاکٹر شعیب صاحب سے سوال ہے کہ میں گزشتہ 15 سال سے برطانیہ میں رہتی ہوں، مانچسٹر میں. مجھے بھی اور میرے ہسبینڈ کو بھی شوگر کا مسئلہ ہے. میری عمر 42 سال ہے، ہسبینڈ کی عمر 50 سال ہے. واک بھی ہم کرتے ہیں، خوراک کا بھی کوشش کرتے ہیں کنٹرول رہے اس کے ذریعے، لیکن پھر بھی شوگر بعض کا آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. کیا اس کی وجوہات؟ دیکھیں، جو شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ اگر بالکل بیسک لیول پہ دیکھا جائے تو صرف ایک ہے کہ آپ نے کھانا کتنا کھایا، اور اس کے بعد ایکسرسائز کتنی کی اور ادویات کتنے لی. ان تین چیزوں کا بیلنس کر کے ہم نے آپ کی شوگر کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو شوگر کو کنٹرول کرنے کے وہی طریقے ہیں کہ آپ نے واک کرنی ہے. اگر آدھا گھنٹے واک سے آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ کو 45 منٹ شاید کرنی پڑے. بڑھا لیں. ایک گولی سے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو شاید ہمیں اس گولی کی ڈوز بڑھانی پڑے یا آپ کو 2 گولیاں دینی پڑے. آپ کو ہر صورت اپنی شوگر کنٹرول رکھنی ہے. اگر آپ کی شوگر بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کھا زیادہ رہے ہیں یا کھانے میں آپ کی خوراک وہ والی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، یا پھر آپ ایکسرسائز اتنی نہیں کر رہے جتنی کرنی چاہیے، یا آپ کی ادویات اتنی نہیں ہیں جتنی آپ کو چاہیے. تو یعنی بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی نہ کسی طرح اپنے شوگر کو کنٹرول کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ اگین اگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کو اپنے معالج سے مشورہ کرنا چاہیے. تو یہ مطلب ساتھ ساتھ آپ نے اس کو یعنی کہ چھوڑنا نہیں ہے شتر بے مہار کی طرح، بلکہ اس کی آپ نے پوری نگہداشت کرنی ہے. جی بالکل. ہم نے سنا ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ایک بڑے سے کرکٹر تھے بھی اور اب بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، وسیم اکرم صاحب. سنا ہے جوانی میں ان کو شوگر ٹکر گئی تھی، لیکن پھر آپ جیسا کوئی ان کو اسپیشلسٹ ملا اور انہوں نے کرکٹ بھی کھیلی، ریکارڈ بھی بڑے قائم کیے، ورلڈ کپ بھی جتایا. جی بالکل. یہ آپ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اس سے جڑی ایک انفارمیشن ہے جو ہم تمام لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. وہ یہ کہ شوگر کی زیادہ تر لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز، جس کا تعلق موٹاپے سے ہے، جس کی بات میں نے پہلے بتائی کہ چربی زیادہ ہونے کی وجہ سے. لیکن ایک
کم ایک ان کامن ڈائبٹیز کی کامن ہے کی ٹائپ ہے جس کو کہتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز. یہ اکثر بچوں کو یا ینگ لوگوں میں ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق موٹاپے سے بالکل بھی نہیں ہے. اچھا. یہ انسان کے جسم میں ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. اینٹی باڈیز ہمارے جسم میں ایسے مالیکیولز ہوتے ہیں جو جراثیم کے خلاف لڑتے ہیں, لیکن کبھی کبھی یہ اینٹی باڈیز اب نارملی انسان کے اپنے جسم کے خلاف لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہمارے جسم میں ایک عضو ہوتا ہے جس کو لبلبہ کہا جاتا ہے, جہاں پہ انسولین بنتی ہے, اور اس لبلبے سے لڑائی کرتے ہیں یہ اینٹی باڈیز, اور اس لبلبے میں وہ خلیے جو کہ انسولین پیدا کرتے ہیں ان کو تباہ کر دیتے ہیں, اور اس وجہ سے ہمارے جسم کے اندر انسولین بننا بند ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کو جو بیماری ہوتی ہے اس کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز کہتے ہیں. اور وسیم اکرم صاحب کو بھی یہی بیماری. آپ کو پتا ہے کہ ینگ لائف میں وہ بہت فٹ تھے, ایکسرسائز بھی کرتے تھے اور موٹے بھی نہیں تھے, ویری سلم. بالکل, وہ بالکل سلم تھے, تو ان کو بالکل بھی ٹائپ 2 ڈائبٹیز نہیں تھی, ٹائپ 1 ڈائبٹیز. اور ٹائپ 1 ڈائبٹیز کا علاج بھی بالکل مختلف ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی گولی کارگر نہیں ہوگی, اس میں صرف اور صرف انسولین کے ٹیکے لگانے پڑتے ہیں. اچھا. اور اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو اگین وہ ایک دفعہ بیماری ہو جائے تو ساری زندگی رہتی ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ اتنی کامن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہمارے کچھ بچوں کو بھی اکثر ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اور اس میں پھر یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی ایک ڈائبٹولوجسٹ, ایک اچھے معالج کے ساتھ ریگولر آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے, رابطے میں رہنا چاہیے آپ کو, اور انسولین لگانی ہوگی اور شوگر کنٹرول رکھنی ہوگی. تو اس سے مطلب یہ ہے کہ کنٹرول ہو جاتی ہے. جی بالکل کنٹرول ہو جاتی ہے. اور صرف اس میں یہ ہے کہ وہ انسولین کے ٹیکے, اب وہ انسولین کی گولیاں نہیں ہوتی, اس کے صرف ٹیکے ہیں, اس کا ایک مسئلہ ہے. پھر وہ جو ٹیکے لگاتے ہیں تو آپ کو شوگر ریگولرلی چیک کرنی پڑتی ہے, اور اس کے بہت سے اور ایجوکیشن کے مسائل ہیں, یعنی اس بیماری کے ساتھ ایجوکیشن بہت زیادہ چاہیے. ٹھیک. تو یہ اس کی تھوڑی سی ٹریٹمنٹ تھوڑی مشکل ہے, لیکن ناممکن نہیں ہے. بالکل صحیح جی. یہاں پہ اس وقت ڈاکٹر سردار شعیب خان صاحب جو کہ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میرپور میں اسسٹنٹ پروفیسر, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج میں آپ پڑھاتے بھی ہیں, اور آپ آزاد کشمیر کے, آزاد جموں کشمیر کے واحد اینڈوکرینالوجسٹ, ہارمون اسپیشلسٹ, شوگر اسپیشلسٹ ہیں. یہاں پہ جہاں پہ سوال آ رہے ہیں بہت سے, وہ میں ساتھ شامل کرتا جاؤں گا. یہاں پہ یہ بتائیں گے کہ یہ بات ایک کہی جاتی ہے کہ جو فائبر والی ڈائٹ ہے, بغیر چنا ہوا آٹا آپ استعمال کریں جی, ریفائنڈ چیزیں مت یوز کریں, بیکری آئٹم چھوڑ دیں, فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, فیزی ڈرنک چھوڑ دیں, تو انشاءاللہ تعالی شوگر آپ کو نہیں پکڑے گی. کیا یہ باتیں درست ہیں یا آپ یہ بیکری والوں کو بزنس ڈاؤن کرنے کے لیے بات ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ واقعی ان باتوں میں بالکل ایک سچائی ہے. دیکھیں ہماری جو خوراک ہے اس کا ایک بیسک اصول جو میں اکثر اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوراکیں بہت اچھی ہیں ہمارے لیے, اور انسانوں کی بنائی ہوئی خوراکیں ہمارے لیے اتنی اچھی نہیں ہیں. مثلا اگر آپ بازار سے جو ہے وہ ایک بسکٹ کا ڈبہ اٹھا کے کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم میں بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ جو بسکٹ اگر گندم کے بنے ہوئے ہیں تو اس گندم کا آٹا اگر آپ بغیر اس کا چھیلا علیحدہ کیے ہوئے اس کی روٹی بنا کے کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اسی طرح اگر آپ ایک سیب کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے, لیکن اگر اسی سیب کا اگر جوس بنا کے پیئیں گے تو وہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. تو یہ آپ نے بالکل ایک صحیح بات کی کہ ہم نے اپنی خوراک میں سے جو ریفائنڈ خوراک ہے اس کو کم سے کم کرنا ہے. اس میں مثلا جیسے آپ نے کہا بیکری کی چیزیں, بسکٹ, رس, بند, بریڈ, پروسیسڈ فوڈ جتنی بھی ہے وہ کم کرنی ہے. اور جو فروٹ, سبزی, چکن, مچھلی, گوشت جو ہے وہ ایک بہت زیادہ تعداد میں نہیں لیکن پھر بھی, اور اسی طرح انڈے, دودھ, اس طرح کی چیزیں اگر آپ کھائیں گے خالص اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں تو وہ آپ کے لیے اچھی ہیں. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ کہ جو خوراک کی تعداد, آپ بے شک فروٹ سیب ہی کھائیں, لیکن اگر آپ بہت زیادہ سیب کھا لیں گے یا بہت زیادہ خوراک کھا لیں گے اور اتنی آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے تو وہ جس مرضی اس میں جتنا مرضی فائبر ہو اس میں پھر بھی آپ موٹے ہو جائیں گے. اچھا. تو ایک تو یہ کہ آپ نے خوراک اچھی کوالٹی کی ہو, دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی بھی اتنی زیادہ نہ ہو جتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. جتنی آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے اتنی آپ کی جو ہے وہ
بالکل صحیح, کوانٹٹی ہونی چاہیے. جی سامعین, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سردار شعیب خان صاحب ہمیں ایجوکیٹ کر رہے ہیں. آپ اینڈوکرینولوجسٹ ہیں. اینڈوکرینولوجسٹ یعنی کہ جسے شوگر اسپیشلسٹ کہا جاتا ہے, اور آپ برطانیہ سے آپ نے ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے یہ آپٹ کیا کہ آپ پاکستان میں, کشمیر میں, اپنے وطن میں آ کے یہاں پہ کام کریں. اس وقت ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میرپور میں آپ میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اینڈوکرینولوجسٹ, ہی از دا اونلی پرسن, یہ واحد ہمارے پاس اسپیشلسٹ ہیں پورے کشمیر میں. اور شوگر کی بیماری جن کو ہے, ہارمون کی جتنی بھی ہارمون کی ارریگولرٹیز کی وجہ سے جسم میں جتنے عارضے لاحق ہوتے ہیں, آپ ڈاکٹر شعیب صاحب سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. شفا من جانب اللہ. یہ ہے کہ سنت یہ ہے کہ آپ ریلیونٹ ماہر کے پاس آپ جائیں, جو اپنی فیلڈ کا ماہر ہے, آپ اس سے جا کے پوچھیں, سوال کریں اپنے ایشوز کا, تاکہ آپ کو درست جواب ملے. کویکس کے ہستے نہ چڑھیں, کوشش کریں کہ وہی لوگ جو کہ فیلڈ کو ڈیل کرتے ہیں انہی کے پاس جا کر آپ پوچھیں. تو سوال کیجئے. 4471 پر میسیجز آپ کے آ رہے ہیں. کامران صاحب ہیں جی. کامران صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ڈاکٹر شعیب صاحب بڑی مہربانی, آپ کی گفتگو سے بہت فائدہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کے مریض کو, چونکہ میں خود بھی شوگر کا مریض ہوں, بہت زیادہ تھوڑے وقفے بعد بھوک لگتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں؟ بھوک, یہ بھوک بار بار کیوں لگتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بھوک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کم کھائیں, وہ کہہ رہے ہیں بھوک لگتی ہے. دیکھیں بھوک کے بارے میں ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے جی, کہ بھوک دو قسم کی ہوتی ہے جی. ایک بھوک وہ ہوتی ہے جو اصلی بھوک ہوتی ہے, جو آپ کے پیٹ میں کھانے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بھوک کی ایک اور قسم ہے جس سے ہماری عوام ابھی تک اس کو سمجھتی نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں ذہنی بھوک. ذہنی بھوک, ذہنی بھوک. یہ جھوٹی بھوک ہے؟ یہ جھوٹی تو نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے پیٹ میں کھانے کی کمی کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارے ذہن میں بوریت کی وجہ سے ہوتی ہے. اچھا. دیکھیں اگر آپ کو کوئی کام کرنے کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا دماغ یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ چلیں چل کے کچن میں چلتے ہیں, کچھ کھا لیتے ہیں. ٹھیک. وہ آپ کو ٹرک کرے گا کہ آپ کو بھوک لگی ہے, لیکن وہ آپ کے پیٹ کی بھوک نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس اصلی بھوک اور دماغ کی بھوک کو ڈفرینشیٹ کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہوتا ہے اور خود بھی سیکھنا ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اگر یاد کر لیں تو آپ اس میں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ایک تو جو پیٹ کی بھوک ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو پیٹ میں تھوڑی درد بھی ہوگا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ جو پیٹ کی بھوک ہے اس کو آپ کسی اور طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. جو آپ کی ذہنی بھوک ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی ختم ہو جائے گی. مثلا آپ کو بھوک لگی, آپ پانی کا ایک گلاس پئیں اور کچھ اور کام کرنا شروع کریں. تھوڑا چہل قدمی کر لیں, فون پہ کسی دوست کو کال کر لیں. جب آپ کوئی اور کام کریں گے بوریت ختم ہو جائے گی, تو آپ کی ذہنی بھوک ختم ہو جائے گی. توجہ آپ نے ڈائیورٹ کر دی. بالکل, توجہ ڈائیورٹ کریں اپنی, اور پھر دیکھیں گے آدھے گھنٹے بعد 10 منٹ بعد کیا ابھی بھی آپ کو بھوک ہے. تو آپ اکثر یہ دیکھیں گے جو ہمیں بھوک بار بار لگتی ہے کہ مثلا ہم نے شام کا کھانا کھایا 8 بجے, 2 روٹیاں کھائیں, اب کھانے کے بعد 9 بجے اگر 10 بجے آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو یہ انسان کی بایولوجی کے خلاف ہے. آپ نے 2 گھنٹے پہلے کھانا کھایا ہے, اچھا کھانا کھایا, اب جو 2 گھنٹے بعد آپ کو کھانا, یا تو آپ کو وہ عادت ہے 10 بجے چائے پینے کی, اس کے ساتھ کچھ کھانے کی, وہ عادت کی بھوک ہے, وہ کریونگ آپ کو ہوگی عادت کی وجہ سے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ بور ہو رہے ہیں, کوئی کام نہیں ہے آپ کو, تو آپ سوچ رہے ہیں چلو کچن میں سے جا کے کچھ کھا لیں. تو اس وقت آپ بجائے اس کے کہ کچھ کھائیں, آپ پانی کا گلاس پئیں اور اپنے آپ کو کسی کتاب پڑھ لیں آپ, یا آپ کسی دوست کو فون کر لیں, یا اپنی فیملی میں بچوں کے ساتھ کھیلیں, یا آپ جو ہے وہ سونے کی کوشش کریں. اگر وہ ذہنی بھوک ہے تو آپ کو بھوک چلی جائے گی, بغیر کھائے ختم ہو جائے گی. تو آپ نے یہ بھوک, دونوں بھوکوں کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اچھا, لیکن ایک سوال یہ جو ان کا بنتا ہے, ہم سنتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ شوگر کا مریض کم کھائے, وقفوں میں کھائے, جہاں 3 کھاتا ہے کھانے وہاں 6 کر لے, لیکن کوانٹٹی کم کر دے. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں اس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف طرح کے جو ہے وہ سولوشنز وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے. بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ 24 گھنٹے میں آپ نے اپنی کیلوریز کم کھانی ہے, اور ایکسرسائز یا تو اتنی کریں جتنی کیلوریز آپ کھا رہے ہیں, یا پھر اتنی کنزیوم ہو جائے, یا پھر یہ کہ تھوڑی زیادہ کریں اگر آپ ایکسرسائز زیادہ کریں اگر آپ موٹے ہیں, تاکہ آپ وزن لوز کریں. اب اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ تھوڑا نہیں کھا سکتے, وہ ایک دفعہ بیٹھتے ہیں کھانا کھانے تو زیادہ کھاتے ہیں. ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کم دفعہ کھائیں تاکہ
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ان کو بار بار بیٹھنے کا دل کرتا ہے کہ کچھ کھائیں، لیکن ایک دفعہ بیٹھ کے کم بھی کھا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی سائیکالوجی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ نے اپنے لحاظ سے سوچنا ہے کہ کس طرح میں اپنی کیلوری کم کر دوں ٹھیک پورے دن میں. اچھا، اس میں بھوک لگنے کا ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ ایسی ادویات ہیں جو آپ کو بھوک لگاتی ہیں، جو آپ کی شوگر کم کر دیتی ہیں، اس سے آپ کو بھوک لگتی ہے. اسی طرح انسولین بھی آپ کو بھوک زیادہ لگاتی ہے. اچھا، تو یہ بات کامران صاحب کی اس میں تھوڑی سی صداقت یہ بھی ہے کہ کچھ ایسی ادویات شوگر کنٹرول کرنے کی ضرور ہیں جو آپ کو بھوک لگاتی ہیں اور یہ آپ کا وزن بھی زیادہ کروا سکتی ہیں. تو جب آپ نے اپنے معالج سے ادویات لکھوانی ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسی ادویات لکھی جائیں جو کہ وزن کم کرتی ہیں، نہ کہ وہ جو آپ کا وزن زیادہ کریں بھوک لگوا کر. لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری ادویات ہم نے کافی ساری استعمال کر لی ہیں اور اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اور ہمیں وہی ادویات دینی ہے. اس صورت میں مریض کو بتانا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ بھوک زیادہ لگے گی، تو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا وزن مت بڑھے. اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا مزید اس حوالے سے بتائیں گے. بعض کا شوگر کے پیشنٹ کو کہا جاتا ہے بھائی ہمیشہ اپنی جیب میں ٹافیاں رکھو، کوئی چیز رکھو، یہ کیوں کہتے ہیں آپ ڈاکٹر صاحبان؟ یہ اس میں بھی وہی پوائنٹ ہے کہ جو کچھ ایسی ادویات ہیں جو آپ کا شوگر کم کر دیتی ہیں. اسی طرح انسولین آپ کی شوگر کم کر دیتی ہے. اگر آپ انسولین لے رہے ہیں تو لامحالہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے انسولین لگائی لیکن اس دن آپ نے کھانا کم کھایا یا آپ نے ایکسرسائز تھوڑی زیادہ کر لی یا واک زیادہ کر لی، تو آپ کی جو ہے وہ انسولین سے شوگر پہلے کم ہوئی، مزید واک کر لی، آپ نے اتنا کھایا نہیں، تو شوگر آپ کی بہت زیادہ کم ہوگی. اس کو ہائپوگلائسیمیا کہتے ہیں یا لو شوگر کا ہونا. تو اس صورت میں ہائپوگلائسیمیا تھوڑا ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسے مریضوں کو جن کو ہم ایسی ادویات دیں جو شوگر لو کرتی ہیں یا انسولین دیں، تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ کچھ میٹھی چیزیں آپ کے پاس ہر وقت ہونی چاہیے کہ اگر آپ کی شوگر کم ہو جاتی ہے بہت زیادہ اور آپ کو وہ خاص علامات جو ہائپوگلائسیمیا کی ہوتی چکر آتے ہیں، کوئی اس طرح بندے کو فیل ہوتا ہے کہ چکر ہونا، ہاتھ کا کانپنا، ہاتھ میں پسینہ، تو یہ ان صورت میں وہ آپ نے جو ہے وہ میٹھی چیز فوراً کھا لینی ہے تاکہ آپ کی شوگر واپس نارمل کی طرف آ جائے. جی یہاں پہ ڈاکٹر سردار شعیب احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ریڈیو ہیلتھ کلینک وذ جنید انصاری میں. آپ آزاد جموں کشمیر کے واحد اینڈوکرینولوجسٹ، ہارمونز کے اسپیشلسٹ، شوگر سے لے کر جتنی ہارمون سے بیماریاں تعلق رکھتی ہیں آپ ان کے واحد ماہر ہیں. ڈی ایچ کیو ہاسپٹل سرکاری اسپتال جسے میرپور کا کہا جاتا ہے، یہاں پہ آپ بیٹھتے ہیں. آپ ان سے کوئی بھی سوال شوگر سے، ہارمون سے ریلیٹڈ جتنی ڈیزیزز ہیں پوچھ سکتے ہیں. اسلم چودھری صاحب ہیں جی، سیکٹر D4 سے، کہتے ہیں جی بڑے میں توجہ سے پروگرام سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، ایک اہم مسئلہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے. میری عمر اس وقت 48 سال ہے اور مجھے شوگر ہوئے 10 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے. اب مجھے جسم میں اکثر اوقات تھوڑا سا خارش کے مسئلے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ خارش کا بھی کیا کوئی تعلق ہے شوگر کے ساتھ؟ اگر دیکھیں، اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے تو آپ کے خارش کے مسائل ہو سکتے ہیں انفیکشنز کی وجہ سے. سکن میں انفیکشنز کی جو ہے وہ شرح بہت بڑھ جاتی ہے اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی سکن کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں جو خاص طور پہ ٹانگوں میں ہوتے ہیں اور وہ آپ کی شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. وہ گینگرین وغیرہ بھی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ ایکزیما بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں جو خاص قسم کے سکن کے مسائل ہیں. اس کے لیے آپ اپنی ایک تو شوگر کنٹرول کیجئے، دوسرا یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ سکن کے ڈاکٹر کو بھی دکھائیے. اس میں یہ ہے کہ آپ کی شوگر نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری نسیں ہیں جو ہمارے پاؤں میں محسوس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے ہمارا جسم، ان میں شوگر نہ کنٹرول ہونے کی وجہ سے سوزش ہو جاتی ہے. کئی دفعہ اس کی وجہ سے بھی مریضوں کو پاؤں میں جلن کا ہونا یا درد کا ہونا یا اچمی جس کو ہم کہتے ہیں اچمی کا لگنا یا پاؤں میں محسوس کرنے کی حس کم ہو جانا، یہ سارے مسائل بھی شوگر ان کنٹرولڈ یا شوگر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اچھا، ایک اور صاحب ہیں جی، ان کا سوال بڑا دلچسپ ہے. آفاق صاحب ہیں، کہہ رہے جی منگلا میں پروگرام سن رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی شوگر کا یہ عذاب پڑے ہوئے تقریباً 12 سال ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں کہ ورزش کریں، شوگر کی وجہ سے دل ہی نہیں کرتا ورزش کرنے کا، کیا کریں؟ یہ اب دل کیسے کرے؟ دل لگانے کے لیے دوائی ہے کوئی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ کے لیے ایک ایڈڈ
جو ہے وہ انسینٹو ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں. ایک عام انسان جس کو شوگر نہیں ہے اس کو ایکسرسائز کے بہت سارے بینیفٹ ہیں, لیکن اگر آپ کو شوگر ہو گئی ہے تو آپ کے وہ بینیفٹ مزید بڑھ جائیں گے. آپ کی عمر بات کا بڑا زبردست اینگل نکال رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. بالکل, یہ جو ہے وہ ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے آپ کو ایکسرسائز کا. اس میں دیکھیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ مریض کو جب شوگر ہو تو اس کا معالج اس کو ایجوکیشن بھی دے. اس کی کمی ہمارے یہاں پہ جو معالج ہیں وہ ادویات تو بہت اچھی دیتے ہیں, لیکن ایک ایجوکیشن کا عنصر کبھی کبھی کم رہ جاتا ہے. مریض کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے, ایکسرسائز کیوں کرنی ہے, اس کے کیا فوائد ہیں. اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ 10 سال بعد اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہوگی تو آپ کو کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں اور کس وجہ سے, اور اس وجہ سے اگر آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. اگر اس پیرائے سے بات کو مریض کے سامنے رکھا جائے تو میرے خیال میں مریض زیادہ بہتر آپ کی جو معالج کی بات کو سنے گا. تو گویا ڈاکٹر صاحب یہ ایک مریض کو تو پھر آپ کو کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑے گی کہ اے پیارے مریض یہ چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں. ویسے دل نہ کرنا یہ کم طاقتی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے بہ جا یار چھڑ کیا کرے گا. ایکسرسائز نہ کرنا اصل میں یہ ہمارا بیہیویئرل ایشو ہے. بیہیویئرل ایشو, ہاں, ہمارا جو بچپن سے یا جو ہم ایک بہت عرصے سے جب ایک خاص روٹین میں چلتے رہتے ہیں تو انسان کی عادت ہے کہ وہ تبدیلی کو زیادہ پسند نہیں کرتا. وہ اگر ہم نے 10 سال سے ایکسرسائز نہیں کی جیسے تو جب بعض لوگوں کو تبدیلی سرکار راس نہیں آ رہی جیسے بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر آپ نے 10 سال سے ایکسرسائز نہیں کی تو جب آپ ایکسرسائز کرنا شروع کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہوگی اور آپ کو وہ موٹیویشن اکٹھی کر کے ایکسرسائز کرنی ہوگی اور اس ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں ڈالنا ہوگا. اس میں ایک اور سائیکولوجیکل پوائنٹ بڑا ضروری ہے جو میں سمجھتا ہوں, میں اپنے مریضوں کو اکثر بتاتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ ایکسرسائز کو ایک الگ سے کام بنائیں کہ آدھا گھنٹے کی میں نے واک کرنی ہے یا میں نے جم میں جانا ہے, آپ ایکسرسائز کو اپنی ڈیلی روٹین میں انکارپوریٹ کر لیں. وہ کیسے؟ مثلاً میں اب ہاسپٹل جاتا ہوں تو میں جہاں گاڑی پارک کرتا ہوں اس کو میں ایسی جگہ پارک کروں کہ وہاں سے میرا کلینک دور ہو, تو مجھے وہاں سے خود 100 قدم کا فاصلہ ہے وہاں پہ 200 قدم کا فاصلہ. 200 قدم کا فاصلہ. اگر آپ پارکنگ میں پارک کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ سب سے شروع میں پارک کریں, سب سے آخر میں پارک کیجیے گاڑی. وہاں سے آپ کو 5 منٹ اگر لگیں گے واک کر کے کلینک جانا تو 5 منٹ جانا اور 5 منٹ آنا, 10 منٹ واک تو آپ کی یہاں ہوگی. سبحان اللہ, آپ اپنی ہیبٹس کو ٹرین کر رہے ہیں اس طریقے سے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے بالکل گھر کے قریب والی مسجد میں پڑھیں, جو شام کی نماز ہے وہ آپ تھوڑی دور کی نماز میں پڑھ لیں. اگر آپ موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں تو آپ وہاں پیدل چلے جائیں. اسی طرح آپ اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت کھیل لیا کریں, گھر میں کوئی گارڈننگ کر سکتے ہیں. اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو آپ کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن جائیں, بجائے اس کے کہ آپ نے ایک ٹائم رکھا کہ آج میں نے آدھا گھنٹہ واک کرنی ہے اسپیسیفکلی. اگر یہ کریں گے, 1 دن کریں گے, 2 دن کریں گے, تیسرے دن آپ کو کوئی کام پڑ جائے گا, چوتھے دن آپ کہیں گے چھوڑو آج چھٹی کر لیتے ہیں. اور یہ بوجھ بن جاتا ہے جب لیٹ سے کہ آپ نے کہیں پہ سیر کرنے جانا ہے اور اسے بھی کام کے طور پہ لیں گے تو وہ تفریح ختم ہو جائے گی اس میں. تو بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں ایک اور چیز یہ کہ وہ ینگ لوگ ہیں جو ان کو چاہیے کہ اس میں کوئی گیم کریں. دیکھیں جو گیمز ہوتی ہیں سپورٹس, اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ایک تو وہ گیم یا سپورٹ آپ 2 لوگوں کے ساتھ کریں گے, 5 کے ساتھ کریں گے, 10 کے ساتھ کریں گے. وہ آپ اگر اس کا ویکلی یا ٹوائس ویکلی پلان بنا لیں گے تو پھر آپ کو اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو آپ کا دوست آپ کو کہے گا یار آ جاؤ, تو آپ اس کی بات سن کے آ جائیں گے. جس دن آپ کے دوست کا دل نہیں کرے گا تو آپ اس کی وجہ سے آ جائیں گے. جب آپ ایک گروپ میں کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ریسرچ سے ثابت ہوا کہ اس میں آپ زیادہ ریگولر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. یہاں پہ چھوٹا سا ایک بریک کے بعد پروگرام کا آخری 8 منٹ کا حصہ ہے. ہم میکسیمم سوالات آپ کے شامل کر رہے ہیں لیکن سوالات کے ایک بوچھاڑ ہے. جن لوگوں کے سوال شامل ہو جائیں وہ تو انشاءاللہ تعالی ان کو سوال جواب مل جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ تمام احباب, ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ظاہر ہے کہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے او پی ڈی کرتے ہیں, پورا ہفتہ یہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں, او پی ڈی کے علاوہ وارڈ میں بھی ہوتے ہیں. تو آپ ان سے سرکاری ہسپتال DHQ ہاسپٹل میرپور میں جا کر رہنمائی حاصل کریں. جتنے سوالات ہیں بڑے ینگ سے آدمی ہیں, ذرا بھی ان کو غصہ نہیں آتا. جیسے وہ ہم پرانے بزرگوں کو ڈاکٹروں کو سنتے ہیں کہ جن کے بالکل ناک کے قریب ہی کہیں غصہ ہوتا ہے. یہ انگلینڈ سے آئے ہیں اور بڑے ہی ہمبل ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر سردار شعیب خان صاحب. عائشہ بی بی ہیں سیکٹر C1 سے, کہہ رہی ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ
تھائرائیڈ کے مسائل جو ہیں کیا ان کو بھی آپ ڈیل کرتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی ذرا بتا دیں گے تھائرائیڈ کے مسائل کیا ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل. یہ دیکھیں اینڈوکرینالوجی جو ہے وہ اصل میں کیونکہ اتنا کامن نہیں ہے. اینڈوکرینالوجی سے مراد جیسے آپ نے بہترین بتایا کہ ہمارے جسم میں جتنے ہارمونز ہیں وہ اینڈوکرینالوجی کے انڈر آتے ہیں. جی. اور تھائرائیڈ ہمارا ایک ایسا عضو ہے جو ہماری گردن میں موجود ہے اور یہ ایک انتہائی جو ہے وہ امپورٹنٹ اور ضروری کام کرتا ہے جو تھائروکسین ہمارے جسم میں بناتا ہے. اچھا. اور اس کے مسائل کافی کامن ہیں, ینگ فیمیلز میں خاص طور پر کامن ہیں, اور بالکل اس کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہی ہوتا ہے. اور اس کے جو حل ہیں, اس کی جو بیماری کے تھائرائیڈ کی بیماریاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. کئی دفعہ تھائرائیڈ اوور ایکٹیو زیادہ ہارمون بنانا شروع ہو جاتا ہے, کئی دفعہ کم بنانا شروع ہو جاتا ہے, کئی دفعہ تھائرائیڈ میں گلٹیاں بن جاتی ہیں. اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں اس کے مختلف علاج ہیں اور وہ یقیناً اینڈوکرینالوجی کے انڈر آتے ہیں. ایک لیول پر آ کر کچھ سرجنز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اس میں ہمارے جو ہے وہ مایہ ناز سرجن بھی میرپور میں موجود ہیں, وہ بھی آپ کی بہترین رہنمائی کر سکتے ہیں. اور یقیناً اگر آپ کو تھائرائیڈ کا مسئلہ ہے تو آپ آئیے اور ڈی ایچ کیو ہاسپٹل میں مجھے دیکھیے, بالکل میں آپ کی رہنمائی کروں گا اس میں. اچھا, اسی طرح جی یہاں پہ ایک سوال جو کہ بار بار کیا جا رہا ہے, یہ میں چاہوں گا کہ اس کا آپ جواب ضرور دیں. کامران صاحب ہیں, عباس صاحب ہیں, نور عالم صاحب ہیں, جہاں بخش صاحب ہیں, بہت سے دوست ہیں, بہت سی خواتین بہن بھائی ہیں, سب نے سوال کیا ہے. یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم سنتے ہیں کہ شوگر اگر کنٹرول نہ کی جائے تو اس سے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور بندہ ڈائلسس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل, یہ بالکل درست ہے. بلکہ جب سوال ہے کیا بالکل بالکل بلکہ جب میں میرپور میں آیا, میں نے کام شروع کیا, تو میں جب ڈائلسس یونٹ میں گیا تو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا, کیونکہ بہت سے ایسے ینگ لوگ 30-40 سال 50 سال عمر کے لوگ جو ادروائز بالکل ٹھیک ٹھاک تھے ڈائلسس پر تھے. اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ ان کو بلڈ پریشر اور شوگر کی بیماری ہوئی 10 سال پہلے 15 سال پہلے, جو کنٹرول نہیں ہوئی, اور آج وہ ڈائلسس پہ ہیں. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ہم شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کریں گے تو ہمارے گردے آہستہ آہستہ ان کا فنکشن کم ہوتا 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 اس لیول پہ آ جائے گا کہ وہ گردے ہمارے خون کو صاف کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں ڈائلسس پہ جانا پڑتا ہے. اور یہ ایک بہت ہی ڈیوسٹیٹنگ قسم کی کمپلیکیشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ مریض ساری زندگی دن میں ہفتے میں 2-3 دفعہ اس کو ہسپتال میں جا کے ڈائلسس کرانا پڑتا ہے. پھر اس کی اور کمپلیکیشنز بن جاتی ہیں, اور یہ جو ہے وہ اینڈ سٹیج سمجھ لیں کہ شوگر کی ہے. اور اس کے لیے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو تمام شوگر کے مریضوں کو یاد رکھنا ہوگا کہ ہم نے اگر اپنے گردوں کو بچانا ہے, ڈائلسس پہ جانے سے بچنا ہے, تو ہمیں اپنی شوگر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہوگا. جی یہاں پہ اسی طرح جی سعدیہ بی بی ہیں, انہوں نے ڈڈیال سے اسلام دیا ہے. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بڑا آپ کا یہ اچھا پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب شوگر کا مریض کون کون سے پھل استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں, پھل جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اچھی خوراک ہے. جیسے میں نے کہا, یہ اگر پھل کو اس کی اصلی حیثیت میں را فارم کے اندر یوز کیا جائے تو وہ اس کے آپ کے لیے اچھا ہے. لیکن ایک اصول یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز اگر بہت زیادہ تعداد میں یوز کریں گے تو وہ آپ کے لیے اچھی نہیں رہے گی. تو بجائے اس کے کہ آپ کیک, بسکٹ اور چاکلیٹ, مٹھائی, اس قسم کی چیزیں کھائیں, آپ فروٹ کھائیں. لیکن اس میں بھی جو کچھ فروٹ ایسے ہیں, انگور ہو گئے, مالٹے ہو گئے, یا جو ہے وہ آم ہو گئے, اس میں شوگر کی مقدار تھوڑی زیادہ ہے. لیکن میں اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ ہماری جو خوراک اس وقت ہے اس میں جو اصلی کرمنل چیزیں ہیں یا جو غلط چیزیں ہیں وہ ہماری یہ جو بیکری کا سامان ہے اور بریڈ وغیرہ اس قسم کی چیزیں. تو آپ فروٹ پہ آئیے. یہ جو بڑے بڑے برگر دکھائے جاتے ہیں جناب, دیکھ کے بندے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے. جی, حالانکہ خون کے اندر شوگر آئی تھی. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیے تو یہ جو خوراک وہیں سے آئی, اور اب ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو خوراک ہے فاسٹ فوڈ, یہ بالکل بھی ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. اور ان لوگوں نے اب اس کے خلاف ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں. یو کے میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز متعارف کرے گی, شوگر ٹیکس. شوگر ٹیکس یعنی جو بھی چیز بن کے آئے گی مارکیٹ میں جس میں ایکسٹرا شوگر ہے, جو ہیلدی نہیں ہے, اس پر ایکسٹرا ٹیکس لگایا جائے گا تاکہ عوام جب اس کو خریدے تو اس کو مہنگی ملے, اور تاکہ عوام ڈسکریج ہو ایسی چیزیں لینے سے, اور بجائے اس کے کہ اس سے جو ٹیکس سے آمدنی ہو اس سے فروٹ اور جو کھیرے یا سبزی یا چکن یا مچھلی یا دودھ یا انڈے, جو ایسی اچھی خوراکیں ہیں, اس کو سبسڈائز کیا جائے. ہمارے پاس صرف آدھا منٹ باقی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ خود ماشاءاللہ بڑے سلیم, سمارٹ, اور مطلب اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے آپ نے
کبھی کوئی اس طرح کی خوراک استعمال نہیں کی. یہ جو چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ خود پہ اپلائی بھی کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہی کام کروں جو میں اپنے مریضوں کو بتاتا ہوں, اور یہ سائیکولوجیکلی ہو جاتا ہے. جب کوئی چیز آپ بار بار بتاتے رہیں گے اپنے, جیسے ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی تبلیغیں کرتے رہیں, تو لوگ سنیں یا نہیں سنیں آپ کا اپنا دل ضرور سن لے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر سردار شعیب احمد خان صاحب کے ساتھ یہ ہمارا پہلا پروگرام, بلکہ دوسرا پروگرام ہے. میرے ساتھ آپ کا پہلا پروگرام ہے. اب ایک سیریز آف پروگرامز میں لے کے آؤں گا, چونکہ یہ جو بات بتا رہے ہیں یہ ہماری بہت بڑی ایک اکثریت کا مسئلہ ہے. مہربانی کر کے اپنے بزرگوں کا, بچوں کا خیال رکھیں. زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کریں اور ڈوز اور ڈونٹس کی ایک لسٹ بنائیں. جنید انصاری اپنے مہمان کلاسیفائڈ اینڈوکرینالوجسٹ, شوگر اسپیشلسٹ, ہارمون اسپیشلسٹ ڈاکٹر سردار شعیب احمد خان کے ساتھ اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.